अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। व्यूअर्स, ऑन गोइंग पीस टॉक्स इन इस्लामाबाद, इसी के हवाले से आज बासित साहब से जानेंगे कुछ अंदर की खबरें। बासित साहब, बहुत सी मुतज़ाद राय भी हमारे सामने आ रही है इन पीस टॉक्स को लेकर, तो क्या हम कोई इससे नतीजा अखज़ करें, कहीं पर जाकर ये थमेंगे, रुकेंगे, निगोसिएशंस पाया तकमील तक पहुँचेंगी, या कि जो नेगेटिविटी है प्रोवोक करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंतहा अंदर की खबरें तो मेरे ख्याल में किसी के पास भी नहीं है, सब स्पेकुलेशन है। और आपसे आज काफ़ी हम उम्मीदें हैं हम भी हमें। क्यों स्पेकुलेशन क्यों ना करें। लेकिन इससे पहले कि मैं जो इस्लामाबाद में टॉक्स हो रही हैं उन पे आऊँ, एक और बड़ा दिलचस्प एक ऑब्जर्वेशन है, उस पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि जब ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था अपना, और जब वाइस प्रेसिडेंट आए तो फिर वो सूट में मलबूस थे। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इसमें इंडिया में बहुत गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान में बहुत से लोग अपनी अपनी जो है राय पेश कर रहे हैं। तो मुझसे भी किसी ने पूछा, जी आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा जी मुझे क्या मालूम कि क्यों ऐसा है। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी मीटिंग में हो जहाँ पे उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हो, तो वहाँ क्योंकि ईरान के डेलीगेशन के जो आने का अराइवल का वक्त है ना, बहुत दफ़ा तब्दील हुआ है, इतना मैं जानता हूँ। बल्कि उन्होंने परसों रात को आना था, फिर कल रात हुआ, फिर एक मतलब मुश्किल सी सूरत हाल थी। लेकिन ये भी हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब ईरान को ये कन्वे करना चाहते हों कि एज ए सोल्जर जो आपकी रेजिस्टेंस है और जो आपने कर दिखाया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मुमकिन है ये हो। और फिर चूँकि वाइस प्रेसिडेंट तो फिर सुबह के वक्त आए, तो उस वक्त बनता था कि सूट पहन के चले जाएं। बहरहाल ये सब वो चीज़ें हैं जिस पे इस वक्त बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पे कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इसको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए इस चीज़ को, लेकिन मेरा अपना ख्याल अगर ऐसा है तो, वरना ये हुस्न इत्तेफाक ही लगता है मुझे। सही। अच्छा, अब आपने जो सवाल पूछा है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये, जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया था, कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और बाकी ममालिक की जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। उसमें तुर्की भी है, सऊदी अरब है, चाइना है, कतर है, इजिप्ट है। इन तमाम ममालिक की कलेक्टिव कामयाबी है कि कम अज़ कम सीज़ फायर हो गई 8 अप्रैल से। अब 8 अप्रैल से 14 दिन हैं 22 अप्रैल को, और 22 अप्रैल को बाय द वे इसराइल का कौमी दिन भी होता है, ये भी याद रहे। तो अब एक तो सीज़ फायर हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। दूसरी कामयाबी जो है वो ऑब्वियसली सीज़ फायर के बाद इस्लामाबाद में टॉक्स का शुरू होना इट्सेल्फ, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो वहाँ तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जिस तैयारे में वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो कहीं और लैंड करेगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, वापस चला जाएगा। तो इस किस्म की बातें भी हो रही हैं, इस लेवल तक चले, मतलब पता नहीं कैसा जर्नलिज्म है ये। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की और बाकी जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, कि कम अज़ कम हमने टॉक्स भी शुरू करवा दी। बिल्कुल। अब इसके बारे में बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि भाई टॉक्स नाकाम हो जाएंगी तो फिर 22 अप्रैल के बाद दोबारा जंग शुरू होने के ख़तरात भी लाहक हैं। तो अब क्या आगे होगा? क्योंकि देखिए, पहले तो ये था ना कि पहला जो स्केड्यूल आया था उसके मुताबिक जुम्मे के दिन ये लोग या दोनों डेलीगेशंस पहुंचने थे, इन्होंने बायलैटरल टॉक्स होनी थी, फिर उसके बाद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टॉक्स होनी थी, और उसके बाद देखना यही था कि आया कोई मुआहिदा, कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये बात याद रहे कि जब अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि हम अपने वाइस प्रेसिडेंट को भिजवाते हैं, तो एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, और इससे ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट की जो अपनी भी एक क्रेडिबिलिटी है वो भी स्टेक पे तो है ना। और जिस तरह हमने पहले भी कहा कि दोनों साइड्स पे कंपल्शंस हैं कि ये जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है कम अज़ कम ये टूटे नहीं, ये जारी रहे। तो मेरे ख़्याल में अगर कोई मुआहिदा नहीं भी होता तो फिर, और अगर सीज़ फायर होल्ड कर जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सही। क्योंकि दोनों ममालिक का इस बात पे एग्री हो जाना कि अब हम बस
جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے یہ جو مذاکرات کا پروسیس ہے ہم سب یہی توقع رکھتے ہیں, کوئی کسی کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں ہے نا کہ اتنے مشکل جو ایشوز ہیں ان کو چھڑی گھمائے اور سارے ایشوز سیٹل ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا. ایشوز بلڈ اپ ہونے میں سالوں لگے ہیں, سالوں دہائیاں لگ لگی گئے, ہیں. 47 سال لگ گئے ہیں ان بالکل. معاملات کو. تو کون توقع رکھ سکتا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس میں بالکل ان تمام ایشوز پہ معاہدہ ہو جائے؟ اٹس امپاسبل. مطلب میں امپاسبل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کہہ سکتی ہیں کچھ چیزوں پہ شاید ایگریمنٹ ہو جائے, لیکن وہ بھی ایک ٹینٹیٹیو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ایشوز اتنے کمپلیکس ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلے تو اسلام آباد ایک اور ہم کہتے رہے نا, پھر اسلام آباد ٹاکس آ گیا, اور اسلام آباد ٹاکس ہی صحیح اس کی عکاسی کرتا ہے جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے. آج دیکھیے نا بائیلیٹرل ملاقاتیں بھی ہو گئیں دونوں وفود کی پرائم منسٹر کے ساتھ. پھر ایک اور کامیابی پاکستان کو مل گئی کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جی یہ تو الگ الگ کمروں میں بیٹھیں گے اور پاکستان شٹل کرے گا ایک کمرے سے دوسرے کمرے, دوسرے کمرے سے پہلے کمرے, میسیجز کنوے ہوں گے ٹریڈیشنلی جیسا ہوتا بھی آیا انڈائریکٹ ٹاکس میں جس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اب سننے میں آ رہا ہے, نو بڈی کین کنفرم اٹ فرینکلی اسپیکنگ, کہ فیس ٹو فیس اب بات چیت ہو رہی ہے. اور اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی موجود ہیں اس میں, اور شاید ہمارے جو نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ وہ بھی موجود ہیں. اگر ایسا ہے تو پھر میں زیادہ پر امید ہوں کہ ان ٹاک سے پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ نکل آئے گا. کچھ ایسے ایریاز ہیں جو ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیے تھے جہاں پہ پاسبلٹیز ہیں کہ کچھ نہ کچھ, کیونکہ اس وقت دیکھیے نا جو ابنائے ہرمز کی ہم بات اگلے سیگمنٹ میں کریں گے, لیکن ایران نے ایک اور بھی تو ڈیمانڈ کی ہے نا امیجیٹ کہ جی جو ہمارے فروزن ایسٹس ہیں ان کو انفریز کیجیے. بلینز آف ڈالرز جو ہے ان کے فریز کیے ہوئے ہیں ویسٹرن دنیا میں, کیا آسٹریلیا اور کیا امریکہ. تو پہلے تو وہ انفریز کریں, اور دوسرا اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا میرے خیال میں. پھر اس کے نتیجے میں آبویسلی اگر سینکشنز بھی کچھ پارشل سینکشنز ہٹ بھی جائیں وہ بھی ایک بہت بڑا قدم ہوگا. تو پاکستان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم اس کمرے میں موجود ہیں, میں کنفرم نہیں کر سکتا, تو پھر پاکستان میں الحمدللہ یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ دونوں سائڈز کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کرے. ایک تو یہ ہے کہ ہم چونکہ اس خطے میں رہتے ہیں, ایران ہمارا ہمسایہ ہے, اور ساتھ میں ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں خلیجی ممالک کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ اس وقت ایک ہماری گرم جوشی والا معاملہ ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اگر اس کمرے میں موجود ہے, اور ہوگا آئی ایم شور, تو کچھ نہ کچھ چیز نکلے نہیں اس سے. مجھے اپنے ذاتی تجربے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا الحمدللہ سفارتی جو ہے اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ ان مشکل حالات میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ نکال لے جس سے اگر پورا تمام چیزوں پہ معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو کچھ نہ کچھ معاہدہ نکل آئے کچھ چیزوں پہ. دیکھیے اگر اس پہ بھی معاہدہ ہو جاتا ہے نا کہ ہم جنگ بندی کو برقرار رکھیں گے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی میرے ایک نقطہ نظر سے. کیونکہ جیسا ہم نے پہلے کہا نا کہ ابنائے ہارموز پہ کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی وہ ہے, وہ میں اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا کہ کہاں امریکہ اور کہاں ایران اس میں لچک دکھا رہے ہیں. لیکن میرے حساب سے معاملات ٹھیک جانب گامزن ہیں, اور پہلے دیکھیں نا اگر اسٹے بڑھ گیا ہے, کل بھی مذاکرات ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ پازیٹیوٹی ہے نا, ورنہ کیوں ٹھہریں گے یہاں پہ ڈیلیگیشن, وائس پریزیڈنٹ تو واپس چلے جائیں. لیکن کچھ نہ کچھ سبسٹینٹیو گفتگو ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ مثبت دونوں اطراف سے اشارے ملے ہیں, جس کی وجہ سے دونوں یہ کنٹینیو کرے گا اگلے دن بھی. تو خبریں اچھی ہیں, اور ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت سارا دنیا کا فوکس اسلام آباد پہ ہے. میں خود بھی ابھی کچھ انٹرنیشنل چینلز کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, تو اس میں یہی انٹرسٹ ہے کہ بھئی کیا ہوگا, نیچرل ہے. تو میں ان کو یہی بتایا کہ جی دیکھیے
پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے الحمدللہ، ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، تو ہمارے اور آپ کے سب کے انٹرسٹ اس سے وابستہ ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو اس بات پہ ضرور معاہدہ ہو جائے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی. بلکہ میں ایک انڈین ٹیلی ویژن پہ بھی آج چینل پہ بھی تھا، تو وہاں بھی مجھ سے یہی سوال کیا کہ جی خیر ان کا تو ایک تنزیہ نقطہ نظر بھی ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے بقول ان کے کہ وہ اس قسم کا جو ہے بڑی اچیومنٹ ہو سکے اس پروسیس کے نتیجے میں. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ بھئی آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے. آپ کی پورے بھارت سے جس طریقے کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا تو کوئی مطلب فنی ہے، کریزی ہے ریئلی. جس طریقے سے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یوں لگتا یہ ہے کہ آپ جو امن ہے وہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، حالانکہ امن آپ کے بھی انٹرسٹ میں ہے. آپ کو بھی اس اور بہت سے جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں بھارت میں وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ کیوں ایک اتنی حسد میں آپ مبتلا ہیں کہ پاکستان اگر ایک اچھا کام بھی کر رہا ہے آپ اس کو اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ڈیلیوری نہیں کر سکتا، اس کے پاس ایک کیپیسٹی نہیں ہے. بابا اگر پاکستان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا نہیں تھی تو آپ ہی یہ کام کر لیتے. پھر اس وقت یہ دونوں ڈیلیگیشنز نیو دہلی میں ہوتے ہیں نا انسٹیڈ آف اسلام آباد. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کام کیا ہے پاکستان کے لیے الحمدللہ کہ آج اسلام آباد پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. تو ہمارے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے، سچی بات. اگر یہ الگ بات ہے کہ پروسیس چلتا کہاں ہے، کیا یہ پروسیس اب پاکستان تو دیکھیے اب میڈیشن میں آ گیا ہے، وہ تو اب اس پروسیس کے ساتھ جڑ گیا ہے. اب یہ پروسیس 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، کب تک یہ چلتا ہے پاکستان اس کے ساتھ جڑ گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا وینیو تبدیل ہو جائے، جنیوا چلا جائے یا استنبول چلا جائے. استنبول چلا جائے گا تو ترکی بھی انوالو ہو جائے گا، جنیوا جائے گا تو شاید پھر پاکستان ہی صرف رہے اس میں. لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ اسلام آباد ہی رہے. تو اسلام آباد ذرا مجھے مشکل لگتا ہے، حالانکہ کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ امریکہ سے بہت دور ہو جاتا ہے تو میڈیشن کا ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دونوں اطراف کو تکلیف ہو ٹریول کرنے میں اور برابر کی تکلیف ہو. تو ادھر تو ایران کی جو فلائٹ ہے 1.5-2 گھنٹے کی ہے، تو اس وجہ سے ایران کو یہ ایڈوانٹیج رہتا ہے نا. تو وہ امریکہ شاید یہ چاہے گا کہ ایسے یورپین کیپٹل میں ہو تو زیادہ شاید ان کے نقطہ سے بہتر ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اگر آگے ڈیفینیٹلی یہ پروسیس یہاں ختم نہیں ہوگا، اتنا میں کہہ سکتا ہوں. میں امید کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں غلط ثابت ہوں. کیا ہی اچھا ہو کہ تمام ایشوز پہ ایگریمنٹ ہو جائے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. صحیح. باسط صاحب آپ نے جیسے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی تو میں یہاں ضرور ریفر کرنا چاہوں گی کہ ایکسپلائٹرز آر اسٹل دیئر. سو ہاؤ مچ انفلوئنس ڈز اسرائیل ہیو اوور US ڈیسیژنز ان دیز ٹاکس؟ دیکھیے اسرائیل نے تو جہاں اس کو اپنا انفلوئنس کرنا تھا وہ تو اس نے ظاہر کر دیا بیروت اور لیبنان کی حد تک. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے نا اس میں اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک بار اسرائیل نے مس لیڈ کیا ہے، اور یہ اسرائیل کے اپنی میڈیا کی ہی خبریں ہیں، کیونکہ اسرائیل نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ ایشورنس دلوائی تھی کہ اگر ہم امام خمینائی کو شہید کر دیں یا مار دیں تو پھر یہ سسٹم چلے گا نہیں، کلیپس ہو جائے گا. تو اس لیے یہی موقع ہے کہ آپ کی بہت زبردست لیگیسی چلے گی، تاریخ میں آپ کا نام ہو جائے گا کہ آپ نے ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے اس کو ختم کر دیا. تو وہ ایک دفعہ تو پرائم منسٹر نتن یاہو کے ہاتھوں ایک لحاظ سے مشکل کا شکار ہو گئے ہیں. تو اب وہ اسرائیل کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ کم از کم ایران کی حد تک کوئی ایسا کام کریں جس سے سارا پروسیس انریول ہو جائے یا کلیپس ہو جائے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ لیبنان کے بارے میں اور جو دوسرے پراکسیز کے ایشوز ہیں اس میں البتہ اسرائیل کا انفلوئنس کہیں نہ کہیں نظر آئے گا امریکہ. صحیح. سو یہاں لیں گے باسط صاحب ایک مختصر سا وقفہ. ویئرز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے مزید آبنائے ہرمز کا کیا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو باسط صاحب اسٹریٹ آف ہارموز میجر سٹکنگ پوائنٹ بن چکا ہے. اس پر ایران جو چاہتا ہے کیا وہ ٹیکنیکلی پریکٹیکلی پاسبل ہے
اس پر دنیا بھر کے ممالک راضی ہو جائیں گے؟ اور خاص کر کے اگر میں خلیجی ممالک کی بات کروں تو دیکھیے دنیا کا وقتہ تو پڑ گیا ہے نا. صدر میکران جو ہیں وہ فون کر رہے ہیں صدر پزشکیان کو. اسپین کے وزیر اعظم وہ بھی ان ٹچ ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم وہ بھی ایران کے ساتھ ان ٹچ ہیں کہ بس اب جی ہمارے لیے کچھ بہتری کریں, اس کو جانے دیں. اور جو ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو صدر ٹرمپ نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے دیکھیں بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ اے بگ ڈے فار ورلڈ پیس. ایران وانٹس اٹ ٹو ہیپن. دے ہیو ہیڈ انف. Likewise, so has everyone else. The United States of America will be helping with the traffic build-up in the Strait of Hormuz. There will be lots of positive action. Big money will be made. So big money. So by whom? By all. By Iran as well. اچھا اب اسٹریٹ آف ہارموز کا دیکھیے معاملہ جنگ سے پہلے تو نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہے. اور ہم پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہی اب ڈیٹرنس ہے ایران کے لیے اور یہی بہت بڑا ہتھیار ہے. اچھا یہ اسٹیٹ آف ہارموز کا ہی حوالہ ان حملوں سے پہلے بھی ایران دیتا آیا ہے تو دنیا نے اس کو سیریس کیوں نہیں لیا تھا, خاص کر کے امریکہ نے؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا ہوگا نہیں نا, یا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. دیکھیے مس کیلکولیشن تو وہیں سے ہوئی, ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ سارا کلیپس ہو جائے گا نا معاملہ. اسرائیل نے مس گائیڈ کیا نا, تو مس اسٹیپ تھے, ساری وار مس اسٹیپ ہے. اگر صدر ٹرمپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو شاید ان ہائنڈ سائٹ وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے, لیکن اب غلطی ہو گئی, اب اس کو سدھارنا ہے. بالکل آپ سارا جو ہے کیا دھرا اسرائیل پہ ڈال رہے ہیں, لیکن یہاں پہ میں مینشن کروں گی جو امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ہے وہ کہاں رہی پھر؟ وہ اس کا ساری مس کیلکولیشنز پھر آبویسلی بڑے ہارڈ لائنرز کرسچن زائنسٹ امریکہ میں بیٹھے ہیں جو کہ اسرائیل کی ہر بات کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو تمام وہ پہلو ہیں جن کو آپ ڈسکس کر سکتی ہیں, لیکن بہرحال اصل تو ڈیسیشن تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیا نا, اس کا بیسس جو بھی ہے ایک مس کیلکولیشن ہوئی, مس اسٹیپ ہوا, اب اس کا خمیازہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا. لیکن اب جو ابنائے ہارموز کا معاملہ ہے نا, اس کے بارے میں اب 2-3 آراء چل رہی ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایران مخالف ہیں یا ان کو ایران ایک آنکھ نہیں بھاتا کہ جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ تو انٹرنیشنل واٹر وے ہے, جس طرح نیچرل واٹر وے ہے, تو ایران کا تو کوئی حق ہی نہیں بنتا, یہ کوئی پناما کینال تھوڑی ہے یا سویز کینال تھوڑی ہے کہ اس پہ وہ فی چارج کرے یا ٹول لگائے, اس کو مانیٹائز کرے ساری شپمنٹ کو اس کے تھرو. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر یہ جو یو این کنونشن آن دا لا آف دا سی ہے جو 1982 میں فائنل ہوا تھا, اور میرے خیال میں 1982 میں فائنل ہوا تھا, اور پھر 1992 میں کہیں جا کے اس پہ انٹر انٹو فورس ہوا تھا. تو اس کے مطابق تو ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں تھوڑا سا میں نے ریسرچ کی اس بارے میں, تو مجھے جو ہے نا اس کے متعلق اس جو یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی جو ہے, اس میں آرٹیکل 37 سے لے کر 34 تک جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ. اب اسٹریٹ آف ہارموز دیکھیے ایک خاص جگہ پہ آ کے نا, جو اسٹریٹ ہے نیروسٹ پوائنٹ جو ہے اس کا وہ آپ کہہ لیجیے کہ 21 ناٹیکل مائلز ہے. اور یہ جو 21 ناٹیکل مائلز ہیں یہ بن جاتے ہیں ٹیریٹوریل واٹرز ایران کے اور عمان کے. یہ ہائی سیز نہیں ہے یا انٹرنیشنل واٹرز نہیں ہیں جس طرح بہت سے ممالک کلیم کر رہے ہیں اپنے نقطے کو اپنے آرگومنٹ کے دفاع میں. اب جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ ٹیریٹوریل واٹرز میں آپ نے اپنے شپس کرنے ہیں یا ٹینکرز بھجوانے ہیں, اس کے تھرو جانے ہیں, تو پھر اس میں آرٹیکل 37 سے 44 اپلائی ہوتا ہے. اس میں یہ جو ہے نا فریڈم آف نیویگیشن اپلائی نہیں ہوتا, اس میں ٹرانزٹ پیسج کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹرانزٹ پیسج تھرو ٹیریٹوریل واٹرز آف کوسٹل اسٹیٹس, جس میں اس کیس میں عمان ہے اور ایران ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوسٹل اسٹیٹس gives the transit passage
gives coastal states regulatory authority over sea lanes. تو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے. بالکل. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رہے کہ ایران یہ جو کنونشن ہے سائن تو کیا ہوا ہے لیکن ریٹیفائی نہیں کیا. مانیے کہ وہ اس کا پارٹی نہیں ہے, وہ اس کنونشن کو مانتا ہی نہیں ہے, تو ایران پہ تو یہ لاگو ہی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا. لیکن بہرحال چلیے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ممالک بہت سی انٹرنیشنل ٹریٹیز یا کنونشن کو سائن نہیں کرتے یا ریٹیفائی نہیں کرتے, لیکن ایک انٹرنیشنل نارم بن جاتا ہے. مثال کے طور پر نان پرولیفریشن کا ایک نارم تو بن گیا ہے نا. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو نیوکلیئر ٹیسٹنگ کا بھی ایک نارم بن گیا اس کے اگینسٹ. وہ کہ پاکستان نے دونوں ٹریٹیز ہم نے سائن نہیں کی ہوئی, لیکن ہم ان کو آبزرو کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ نان پرولیفریشن نہ ہو, نہ ہاریزونٹل خاص طور پہ. ورٹیکل تو خیر ہوتی رہتی ہے, وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. لیکن ہم این پی ٹی کا ممبر نہیں ہے, پارٹی نہیں ہے, لیکن ہم این پی ٹی کی بہت سی چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک انٹرنیشنل نارم بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل نارم کے طور پر بہت سی ایسی شقیں ہوں گی جس کو ایران آبزرو بھی کرتا ہوگا. صحیح. اور ایران نے دیکھیے نا, اس جنگ سے پہلے کبھی پرابلمس تو کریٹ نہیں کیے. جس طرح آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا یا اس سیگمنٹ میں کہا, ایران نے تو باقاعدہ پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ اگر آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو پھر ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیں گے. جی. تو یہ تو امریکہ کو چاہیے تھا نا کہ پہلے سوچتا کہ اگر ہم ایک جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی. تو آپ ایران کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اس نے بڑے واضح طور پہ دنیا بھر کو بتا دیا تھا کہ اگر ہمارے خلاف ایگریشن ہوا, جو ہم نہیں چاہتے کہ ہم وار کی جانب جائیں, تو اس کی یہ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. بالکل, ویری کلیئر. اور یہاں پہ چونکہ کنونشن کی جو آرٹیکلز 37 to 44 ہیں وہ اس کو ٹرانزٹ پیسج قرار دے رہے ہیں رادر دین کہ فریڈم آف نیویگیشن. اس وجہ سے ایران کا جو ایران کی کنٹینشن ہے وہ جسٹیفائڈ لگتی ہے. اگر اسٹریٹ آف ہارموز میں جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے کسی طریقے سے عمان کے ساتھ مل کر, اور عمان بھی خلیجی ممالک کا حصہ ہے, جو گلف کوآپریشن کونسل اس کا ہی ممبر ہے, تو یہ ایران ایک اچھا اسٹانس لیا کہ ہم اکیلے نہیں کریں گے, ہم عمان کے ساتھ مل کر کریں گے. اب اوبویسلی دنیا کے لیے ایک نئی سچویشن پیدا ہو جائے گی نا, تو ان کو ایکسیپٹ تو نہیں ہوگا یا آسانی سے وہ اس کو ڈائجسٹ تو نہیں کر پائیں گے نا. خاص طور پہ خلیجی ممالک جن کا 20% دنیا کا آئل, فرٹیلائزرز اور نہ جانے کیمیکلز کا کیا یہاں سے شپ نہیں ہوتا, تو ایک نئی سچویشن تو پیدا ہو جائے گی نا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایران شاید اس پہ بھی زیادہ انسسٹ نہ کرے ان چیزوں پہ بھی. وہ حالانکہ ایران نے بڑے واضح انداز سے کہا ہے کہ اب اسٹیٹس کو اینٹی ریسٹور نہیں ہو سکتا, اب یہ صورتحال بدل جائے گی. تو ایران اس کو ریگولیٹ تو کرے گا کسی نہ کسی حد تک, لیکن ممکن ہے جو اس وقت ایران ایک نامنل فی رکھ دے کچھ عرصے کے لیے, جب تک کہ وہ ریپریشنز اس کے پورے نہیں ہو جاتے, جو ریکنسٹرکشن اب وہ کب تک ہوتا ہے, یہ سارا اب ایک اوپن اینڈڈ معاملہ ہے. اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا, لیکن یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایران کی پہلی کنڈیشن کچھ خبروں کے مطابق یہی ہے کہ فل ساورینٹی اس کی مانی جائے اسٹریٹ آف ہارموز میں, اور اس کے بعد کمپلیٹ وار ریپریشنز, انکنڈیشنل ریلیز آف فروزن ایسٹس اور ڈیوریبل سیز فائر اکراس دا ریجن. تو یہ 4 شرائط ہیں جو ایران نے بقول رپورٹڈلی پیش کی. ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے, لیکن بہرحال یہ ہے. تو اب نائے ہارموز اس وقت ایک ایسا ہے معاملہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھے گا تو شاید ایران کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی دکھا دے. آفٹر آل ایران کی بھی اب خواہش ہوگی کہ وہ میک اے نیو بگننگ ود دا ورلڈ, اور اپنے آپ کو مین اسٹریم کرے رادر ٹو ریمین اے پیرایا اسٹیٹ. وہ بھی اس کے حق پہ تو نہیں ہے نا. تو اکنامک حالات کافی بہتر ہونے کی امید ہے اگر یہ مطالبے پورے ہو جائیں, ایران کے حق میں ہو جائے فیصلہ. سو ناظرین, یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور بریک کے بعد واپس آئیں گے, شامل کریں گے ایک اور اہم موضوع. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید.
باسط صاحب یہ جو تمام معاملہ پیش آیا اس میں اگر ہر فریق کی جانب سے بات کروں تو ہر فریق ہی ریفر کرتا ہے ٹورڈز یو این چارٹر ملٹیپل ڈائمینشنز کو لے کر، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آخر اہمیت باقی کیا بچی ہے یو این کی؟ یو این تو بیچارہ سیکیورٹی کونسل تو پہلے بھی ان افیکٹو تھی. بہت سی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. جیسے ایران کی جنگ کے بعد اگر نہیں ہوئی تو ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے نا، ایک اچھی خبر یہ بھی آپ کو سننے میں مل سکتی ہے کہ جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے، آئی پی جسے ہم کہتے ہیں، وہ شاید اگر امریکہ سینکشنز ہٹاتا ہے ایران سے تو ہمارے لیے تو ایک اچھا موقع آ جائے گا کہ ہم اس گیس لائن، اس پائپ لائن پہ کام کریں. ایران کے حصے کی تو پائپ لائن بن چکی ہے، پاکستان کے حصے میں بننی ہے، تو ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہو جائے گا. یہ بھی ممکن ہے کہ پھر کل کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ تعلقات آگے بڑھتے ہیں، جموں اور کشمیر کا تنازع کسی طور حل ہو جاتا ہے تو بھارت دوبارہ شامل ہو جائے اس میں. بھارت پہلے یہ آئی پی آئی ہوا کرتا تھا نا، اگر آپ کو یاد ہو، پھر بھارت نے اس سے وڈرا کر لیا، پھر صرف ایران پاکستان پائپ لائن رہ گئی. 2009 میں مجھے یاد نہیں صدر زرداری کے ساتھ ایران گیا تھا تو یہ معاہدہ اس وقت یہ سائن ہوا تھا ایران اور پاکستان کے درمیان. اس کے بعد ایران نے، کیونکہ ہم پھر امریکی سینکشنز میں آ گئے تو ہم نے کام روک دیا. ایران نے عدالت بھی جانا چاہا کیس، لیکن پھر انہوں نے رک گئے پاکستان کی سچویشن دیکھ کر. تو یہ بھی ایران کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ انہوں نے عدالتی قانونی چارہ جوئی نہیں کی. تو یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ہو جائے. پھر دیکھیے ایک اور بڑا اچھا فیصلہ یہ بھی ہوا، رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو ریفائنری بلوچستان میں گوادر کے علاقے میں بنانی تھی سعودی عرب نے، آئل ریفائنری، اس پہ کام ملتوی ہو گیا تھا، تو وہ شاید وہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے کچھ، کیونکہ سعودی عرب کے فائنانس منسٹر بھی پاکستان میں ہیں. تو یہ بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، تو چیزیں بڑی اچھی ہیں. باقی یہاں تک یونائیٹڈ نیشنز کا تعلق ہے، پورا دیکھیے آرکیٹیکچر اب تبدیل ہوگا دنیا بھر کا. یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ امریکہ، اگر یہ امریکہ جنگ جیت جاتا اور جو اس کے مقاصد تھے اسرائیل اور امریکہ کے وہ حاصل ہو جاتے، پھر تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جو امریکہ کی طاقت ہے وہ برقرار رہتی، ان دا سینس کہ وہ دنیا بھر میں جہاں بھی چاہتا اپنی مرضی منمانی کر سکتا تھا. لیکن ایران نے جس طریقے سے سٹینڈ لیا، جس طریقے سے ریزسٹنس شو کی، اس سے ابھی بالکل واضح ہو گیا ہے کہ کوئی ایک ملک کتنا بھی پاورفل کیوں نہ ہو، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہر جگہ. وینیزویلا اور ایران ایک جیسا ملک نہیں ہے. کیوبا میں بھی دیکھیے، کیوبا میں بھی اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ایونچولی، لیکن بہرحال کیوبا بھی شاید وینیزویلا ثابت نہ ہو. تو ویسٹرن ہیمسفیئر کی ذرا معاملات الگ ہیں، باقی دنیا کے معاملات الگ ہیں. تو امریکہ کو اب یہ بڑا، ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اچھا کام تو یہ کیا نا کہ امریکہ کو جو اس کی اصل اہمیت تھی وہ ایکسپوز ہو گیا. امریکہ اس کی طاقت، وہ کہتے رہے بھلے کہ جی میں تو پاورفل ملک تو ہے، ملٹری بہت اسٹرانگ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو حالات وار سے پہلے تھے اب وار کے بعد نہیں ہیں، ہیجیمون نہیں رہا. اب بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی. اور یونائیٹڈ نیشنز پہلے بھی دیکھیے ان افیکٹو تھی، اگر افیکٹو ہوتی تو اس فلسطین کا مسئلہ کب کا حل ہو چکا ہوتا، کشمیر کا مسئلہ کب تک حل ہوتا، افغانستان میں جو حالات تھے وہ بھی ہم نے دیکھے، عراق وغیرہ، سیریا، لیبنان کا مسئلہ وہ اس طرح ہی پڑا ہوا ہے. تو بہت سے مطلب، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو میجر پاورز ہیں P5 کنٹریز، ان میں بہت کم اتفاق ہو رہا. تو اس سے تو پہلے بھی ہم کوئی توقع نہیں رکھتے تھے. اب اور مزید چونکہ صدر ٹرمپ کا تو بالکل جو ورلڈ ویو ہے یونائیٹڈ نیشنز کے خلاف، جو ان کے ہم جانتے ہیں ان کے ویوز، انہوں نے تو ویسے ہی فنڈنگ بھی بند کر دی ہے، بہت کم کر دی ہے. تو ویسے ہی اس وقت فائنینشیل مشکلات کا شکار ہے یو این. تو یو این کو میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید آنے والے سالوں میں اور انفیکٹو ہو جائے. صحیح. اور یہ پاکستان میں دیکھیے نا، ایران وار بھی تو نہیں رکوا سکا نا، بیکاز کیونکہ اگریسر امریکہ تھا، تو کس طرح ہو سکتا ہے. باقی اس ساری سچویشن کو اگر آپ دیکھیے تو ہمارے اپنے خطے میں بھی بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی آج جے شنکر صاحب پہنچ گئے ہیں UAE
وہاں ان کا دورہ شروع ہو گیا، اس سے دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، کیا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے نہیں آتی. حالانکہ یہ وقت نہیں تھا اس دورے کا، بٹ ان اینی کیس جے شنکر صاحب کیونکہ خلیجی ممالک میں کو لگ رہا ہے کہ پاکستان دوبارہ واپس آ رہا ہے، پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے، تو شاید وہ بے چین تو ہے اس وقت بھارت. تو کل تک کوئی اسٹیٹمنٹ شاید آ جائے، کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، دیکھتے ہیں وہاں سے کیا نکلتا ہے. اس کے علاوہ بھارت کے نقطہ نظر سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے جو فارن منسٹر ہیں وہ گئے ہوئے تھے دہلی، اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا فارن افیئرس کے ایڈوائزرز جو ہیں بنگلہ دیش کے ٹو پرائم منسٹر ہمایوں کبیر نام ہے شاید ان کا، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو خلیل الرحمان صاحب جو فارن منسٹر ہیں ان کی ملاقاتیں جے شنکر صاحب سے بھی ہوئیں اور اجیت دوول صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں. لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم مودی پہ کوئی کال ان کی نظر نہیں آئی مجھے. تو اس سے یہ بھی جہاں تاثر ملتا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات دوبارہ نارملائز ہو گئے ہیں بڑی حد تک، گو کہ جو ہیں کنٹینشس جو ایشوز ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر یونس کے زمانے میں حالات تھے وہ حالات اب نہیں ہیں. ایک اور خبر بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہے کہ شاید وزیر اعظم طارق رحمان جو ہیں وہ عنقریب بھارت کا وزٹ بھی کریں. بالکل. تو اگر یہ ہو جاتا ہے اور طارق رحمان، وزیر اعظم طارق رحمان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں پہلے بھارت جاؤں گا، تو ٹھیک ہے، ان کا ساورن رائٹ ہے، وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن میں ابھی بھی یہی امید کرتا ہوں کہ جو نئی حکومت ہے بنگلہ دیش کی، وہ پوری طور پہ جس طرح شیخ حسینہ کے زمانے میں تھا اس طرح اپنی فارن پالیسی کو کنڈکٹ نہیں کرے گی. صحیح. وہ تمام ممالک کے ساتھ اور خاص طور پہ سارک ممالک کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایون امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بیلنس بنائے کریں گی، گے. یا یہی کہ پاکستان کو بالکل جس طرح شیخ حسینہ نے کیا تھا. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ طارق رحمان کے ساتھ صاحب کے لیے شیخ حسینہ کتنا بڑا ایشو ہے. حالانکہ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ نے ابھی ریسنٹلی جو ایک تھا کہ عوامی لیگ جو ہے اس کو مطلب پروسکرائبڈ ہی رکھنا ہے، اس کو بحال نہیں ہونے دینا. تو یہ پارلیمنٹ کا ایک مزاج ہمارے سامنے آ گیا طارق رحمان صاحب کہ عوامی لیگ کی حد تک کم از کم وہ بڑا کلیئر ہے. اب اگر طارق رحمان صاحب جاتے ہیں بنگلہ دیش تو کیا وہ شیخ حسینہ کا معاملہ اٹھائیں گے؟ کیونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے، اور پچھلی جو انٹرم حکومت تھی ان کا تو یہی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا جائے. صحیح. لیکن بھارت یہ نہیں کرے گا. ایون طارق رحمان بھی اگر کہیں گے تو شاید بھارت پھر بھی نہ کرے. تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید طارق رحمان صاحب وزیر اعظم وہ بھی اس ایشو کو اتنا نہیں اٹھائیں گے. ان کے بھی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ بس اب وہیں پہ رہیں. اور اب چونکہ نئی جنریشن آ گئی ہے، خالدہ ضیاء کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو شیخ حسینہ بس اب بھارت ہی میں رہیں جب تک زندگی ہے ان کی. اور اب عوامی لیگ تو ویسے ہی تر بتر ہو گئی ہے کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ تو بھاگ گئی نا ساری، اور واپس اگر آئیں گے تو پھر ان کو وہی قید کر لیا جائے گا، سزائیں ہوں گی. اور تو اس وجہ سے طارق رحمان صاحب کے بھی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ شیخ حسینہ بھارت ہی میرے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کیونکہ اگر وہ واپس آتی ہیں اور جیل جاتی ہیں تب بھی وہ ایک لحاظ سے مشکل کریٹ کر سکتی ہیں نا سیاسی اعتبار سے. تو طارق رحمان صاحب کے بھی انٹرسٹ میں یہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح ہی چلتا رہے. لیکن اب ایک اور بڑا ایشو جو آنے والا ہے بنگلہ دیش بھارت کے لیے، اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ہردیپ پوری پہ بھی ملاقات ہوئی. خلیل الرحمان صاحب جو ہیں بنگلہ دیش کے فارن منسٹر، ہردیپ پوری جو وہاں پہ ہے نا گیس اور پیٹرولیم کے منسٹر ہیں، یہ بھی سابق کریئر ڈپلومیٹ ہیں، تو ان پہ بھی ملاقات کی. یہ بات یاد رہے کہ بنگلہ دیش کافی آئل امپورٹ کرتا ہے بھارت سے، بجلی بھی لیتا ہے، تو کافی ڈپینڈنس ہے بنگلہ دیش کی بھارت پر. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا ہے تعلقات ٹھیک ہوں، لیکن طارق رحمان صاحب کو تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا آنے والے مہینوں میں کہ وہ ایسا کوئی اسٹانس نہ لیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ شیخ حسینہ کی پالیسیز ہی کوئی کنٹینیو کر رہے ہوئے ہیں. کیونکہ اب بہت باتیں آگے بڑھ گئی ہیں پاکستان کی. دیکھیں جیسا میں نے ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہو گئی ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بھی ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہو رہی ہیں. تو بنگلہ دیش کو پورا فائدہ اٹھانا چاہیے
اگر اس نے بھارت کا بلی مطلب اس کی بولی کو تسلیم کرنا ہے اور بولنگ ہوتے رہنا ہے تو پھر تو الگ بات ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو ریزرٹ کرنا ہے اور کوئی پریشر نہیں لینا تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کرے اور پاکستان کے ساتھ بھی. ٹرو. اور پھر دوسرا ایک ایلیمنٹ یہ بھی آئے گا کہ کس حد تک سارک ایک ان کا چونکہ ایک بیبی ہے بنگلہ دیش کا تو اس پہ کیا اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں وہ یہ بھی ایک بڑا کویسچن ہے کیونکہ پاکستان کا بھی اتنا انٹرسٹ نہیں رہا لیکن پھر بھی اگر ایک علاقائی تنظیم ہے اگر ریوائیو ہو جاتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. صحیح. ہمیں تو کسی موقع پہ کسی چیز پہ اعتراض نہیں رہتا. بہت سی چیزوں پہ ہوتا بھی ہے اچھی چیزوں پہ اعتراض نہیں. کوآپریٹو بیہیویئر رہا ہے ہمارا اوور آل. اور اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈسافر ود عبدالباسط کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ اگلے ہفتے. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.